अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन मतीन और स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे आज के अखबारात की बड़ी खबरों पर। तो सबसे बड़ी खबर है इसराइल में ईरानी मिज़ाइलों की यलगार, 8 हलाक, 300 ज़ख्मी और जुमला हलाकतें 24, और तल अवीव में अमेरिकी सिफारत खाने को भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा ईरान इसराइल कशीदगी को ख़त्म करें या कम करें, ये G7 इजलास में G7 के कायदीन ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का मौक़िफ़ क्या है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस पर भी अखबारात में बहुत सारी खबरें आई हैं। एक दूसरे पर जो हमले हुए हैं इसमें क्या नुकसानात हुए हैं। जहाँ इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर हमला किया है। दोनों मालिक में तबाही के जो खबरें अखबारात में आई हैं तस्वीर के साथ, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और एक बड़ी खबर ये है कि 2027 में तक मरदमशुमारी और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का काम मुकम्मल होगा। 2 मरहलों में ये कल गज़ट जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। तो ये बड़ी खबर है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तमाम अखबारात में इस खबर को शाये किया है। महाराष्ट्र में बारिश से क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है, काफ़ी बड़ा हादसा, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था इंडिया की फ़्लाइट का, उसकी तहक़ीक़ात जारी हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लखनऊ में हुज्जाज इकराम की एक जहाज़ जो लैंड कर रहा था, उसके लैंडिंग के वक्त जो है पहिए से कुछ चिंगारियाँ निकली। तो ये भी एक बड़ी खबर कल से सोशल मीडिया पर भी गश्त कर रही है और मुख्तलिफ अखबारात में आज इसको शाये किया गया है। तो बड़ा एक हादसा जो है यहाँ पर टल गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर भी हम बात करेंगे। एयर शो पेरिस में हो रहा था जहाँ से इसराइल को हटा दिया गया है, क्या कुछ वजूहात हैं इसकी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज के अखबारात में खबर आई है। और यूक्रेन से मुर्दा फ़ौजियों को वहाँ से मुंतकिल करने की खबर अखबारात ने दी है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की अदालत ने समन जारी किया है शेख हसीना वाजिद के ख़ुद को तलब करने के लिए, जो वहाँ के साबिक़ा वज़ीर आज़म हैं। और इसी तरीके से और एक बड़ी खबर वज़ीर आज़म का दौरे क़प्रस साइप्रस, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। उनको वहाँ का कौमी अवार्ड दिया गया। इन तमाम अखबारात की खबरों पर गुफ्तगू के लिए जनाब माजिद साहब का प्रोग्राम में खैर मकदम है। इसराइल ईरान की जो लड़ाई चल रही है, मिज़ाइलों की एक दूसरे पर यलगार हो रही है और दोनों जानिब भी बड़े पैमाने पर नुकसानात की खबरें अखबारात में आई। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये 5वां दिन है जो हम अब हमारा जो तवज्जो हो गई, अखबारात की जो तवज्जो हट गई, अब वो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हो गई। तो जंग की जो रिपोर्टिंग होती है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि वो शफ़ाफ़ियत नहीं रहती। दावे जवाबी दावे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ असलियत भी रहती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन मुबालगा आराई ये मीडिया का एक बड़ा कमाल होता है। तो देखेंगे कि ये क्या मामला अखबारात ने दिया है। और इन तमाम बातों से हटकर एक जो बात नुमायाँ जो हो आई है, इसराइल का जो भरम था आयरन डोम के बारे में, वो भरम टूट गया। तो वो भरम कैसे टूटा, क्यों टूटा, तो ये एक, चूँकि इसराइली जो यहूदी जो अवाम है वहाँ के, वो अपने आप को बहुत ही महफूज तरीन कौम समझते थे नेतन्याहू के छतर छाया में। तो देखेंगे ये आखिर ये लोगों को क्यों मजबूरन बंकर्स में, फिर बंकर्स भी तबाह हुए, ये क्यों हुआ। तो ये बहुत सी खबरें हैं, कोशिश करेंगे इन पर हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, ज़िलहज्जा की 20 तारीख़ है और 17 जून। देखिए, जंग के दौरान जो दावे होते हैं वो दावों में बड़ी हद तक मुबालगा आ रही, यानी बिल्कुल अपने आप को ज़्यादा यानी हलाकत खेज़ पेश करना, फिर अपने नुकसानात को कम बताना, ये तो आम तौर पर होता रहा है सहाफ़त। क्योंकि सहाफ़त में जंग की जो रिपोर्टिंग होती है वो सबसे टफेस्ट रिपोर्टिंग होती है। और जंग के दौरान कई ऐसे, देखिए गज़ा में जो हुआ है जी, तकरीबन 172 जो है सहाफ़ी हलाक हुए इसके अंदर गुज़िश्ता जो भी 20 महीनों के दौरान। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और ये दावों की जो तस्दीक के लिए ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर जाकर करना होता है, ये भी एक बड़ा टफ मामला होता है। तो खैर, सहाफ़ियों का मामला यही है कि सहाफ़ी जो है, जो वही सहाफ़ी है जो सदाक़त के साथ रिपोर्टिंग करे, वही सबसे बड़ा सहाफ़ी होता है। तो खैर,
یہ چیز الگ ہے. اب یہی بات اب اسرائیل کے حملوں کی بات کی جا رہی ہے. اب اسرائیل نے تہران کے لوگوں کو بھی خبردار کیا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، نہیں تو ہم کریں گے. اور دیکھیے ایک ویڈیو پھر ایک تصویر بھی آئی اخبار میں کہ ایران کے جو سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس کو جو ہے بمباری کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک لائیو پروگرام چل رہا تھا. ایک نیوز کاسٹر تھیں، وہ نیوز کاسٹر جی وہ اس دوران میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈیو کی اپنی کرسی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اس کو پیش کیا گیا. اس کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ٹی وی اسٹیشنز کو تباہ کیا ہے، دوسری تنصیبات کو تباہ کیا ہے، اور دیگر شہروں میں بھی تباہی ہوئی ہے. یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے. لیکن دوسرا جو دعویٰ ہے جس میں حیفا ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے، جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے، یہ فلسطین کی تھی پہلے، لیکن اس پر قابض فوج نے اپنے تحت لیا اور ایک عرصے سے ان کے استعمال میں ہے. اب یہاں حیفا پر 3 قسم کے حملے ہوئے اور یہ تینوں کے تینوں کامیاب رہے. ایک تو بندرگاہ کا جو مین ٹرمینل ہوتا ہے جو وہ تباہ ہوا ہے. دوسرا وہاں برقی کا اسٹیشن ہے جس کے وہاں برقی بند ہو گئی ہے. تیسرا آئل کا ڈپو ہے وہ تباہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آگ کے شعلے بلند ہوئے. اس کے اوپر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حیفا پر حملہ ہوا، ہندوستان میں بی جے پی کے جو ہمدرد ہیں وہ بڑا چلا اٹھے اس کے اوپر. تو پھر میں نے کھوج کی کہ بھئی آخر کیا معاملہ ہے. بھئی حیفا میں تو اسرائیل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے وی اسٹینڈ ود اسرائیل، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ایران کو تنقید کا نشانہ بنا کر اس میں وہ ہوا. تو پتہ چلا کہ ایک عرصہ پہلے جب ہندوستان کے وزیر اعظم وہاں گئے تھے تو اپنے دوست کو بھی لے گئے، اور جس طریقے سے یہاں 50 سے زائد سی پورٹ ایئرپورٹ جس اپنے دوست کو حوالے کیے، وہی دوست بھی حیفا کا پورٹ ان کا حوالے کیا، یعنی گوتم ادانی کو دی. تو اب گوتم ادانی، یہ اسرائیل کا نقصان نہیں ہے بلکہ گوتم ادانی کا بھی نقصان ہے. اس کے تحت چونکہ اب ایسا دکھتا ہے کہ عملاً یہاں ایسٹ انڈیا جیسا کمپنی تھی پہلے برٹش دور میں، اب یہاں بھی ہندوستان میں جمہوری ملک ضرور ہے لیکن یہ انفلوئنس زیادہ ہو گیا یہ کمپنیوں کا. تو بڑا دکھا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی وی اسٹینڈ ود اسرائیل، آپ ٹھہریے برابر ٹھہریے. لیکن حیفا کے اوپر جس قسم سے ایران کو تنقیدوں کا نشانہ بنا کر جو ان کے جو ہمدرد ہیں، خیر آفیشیل ہینڈل پہ تو نہیں آیا، ان کے جو غیر چونکہ معروف ہیں ان کے جو تائیدی جو یوٹیوبرس ہیں، تو اس کی طرف سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا تو وزیر اعظم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ڈپلومیٹک ٹور کے ساتھ بزنس ٹور بھی ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو کہیں نہ کہیں کانٹریکٹ ضرور دلاتے ہیں. خیر عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا نہیں پہنچتا، لیکن کمپنیوں والوں کو ان کے دوستوں کو تو فائدہ ضرور پہنچتا ہے. تو خیر یہ چیز ہوئی. دوسری تل ابیب میں اور 5 شہروں کے نام لیے گئے اور ایسے نقشے پیش کیے گئے جیسا کہ غزہ میں کس طریقے سے عمارتیں تباہ ہوئی ہیں. ایک اور چیز جو بھرم ٹوٹا جو میں کہہ رہا تھا، اب دیکھیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی شے ہمارے فضا سے ہماری زمین پر نہیں آ سکتی، چونکہ ہمارے پاس ایک ایسا نہیں دکھنے والا یعنی ایک ایسا شیلڈ ہے جو کسی بھی شے کو ہمارے سے جو ہے زمین پر آنے سے روکتا ہے. اس کو آئرن ڈروم کہتے ہیں. لیکن یہ آئرن ڈروم میں سوراخ کیسے پڑ گئے یہ پتہ چلا آج کے اخبارات میں، آپ بھی پڑھیے. یہ بتایا گیا ہے کہ ایران نے ایک ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی کہ جو آئرن ڈروم کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، تو اس میں لیک کر کے اپنا مقام لیتا ہے. خیر کئی چیزوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے بے شمار. ویسے دیکھیے سینکڑوں میزائل انہوں نے داغے، سینکڑوں میں کچھ چند ہی جو ہے جو اپنے ہدف کو پورا کیے، جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی. اگر اس میں سے اگر 50% کو بھی جو ہے نہیں روکا جا سکتا تھا تو یہ بڑی تباہی ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی صورتحال ہے. اب رہی بات ایران کے سپریم لیڈر یعنی خامنہ ای، ان کے بارے میں بھی کہا گیا. ایک تو یہ کہ اسرائیل کا ایک منصوبہ تھا کہ ان کا جس طریقے سے جنرلز وغیرہ کا اساسینیشن کیا گیا، ان کو قتل عام کیا، ایسا بھی ان کو اپنے جو وہاں خفیہ جو لوگ موساد کے ہیں ان کے ذریعے ان کو بھی ختم کیا جائے، بلکہ یہ تھا. تو امریکہ کی طرف سے آیا کہ ہم نے وہ تجویز کو مسترد کر دیا. یعنی ایسا دکھتا ہے کہ اسرائیل کی حکومت جب بھی اپنا سانس بھی لیتی ہے تو واشنگٹن سے اس کی منظوری ہوتی ہے. لیکن یہاں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملوں میں ہمارا رول نہیں ہے. یہ بھی خبر ہے کہ ایران پر حملے سے قبل امریکہ نے اسرائیل کو 300 ہیل فائر میزائل بھی فراہم کی ہیں. تو یہ تمام دونوں کی جو ہے سب دیکھیے جب تک دیکھیے یہ امریکہ کا دم چھلا ہے، بغیر امریکہ کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیتا. اور آپ دیکھیے F-35 یہ بہت ہی انتہائی عصری نوعیت کا جو ہے طیارہ ہے.
ابھی گزشتہ دنوں ڈیلنگ ہوئی سعودی عرب سے، تو اس کو بھی راغب کر کے پیسے تو لے لیے پہلے سے. تو خیر اس کی جو حالت بنی ہے، اس کے ملبے دیکھیے آپ، اس کا ملبہ، اس کا پائلٹ، اس کی تصویر جو ایرانیوں کے قبضے میں ہے وہ بھی تصویر جائے گی. تو دیکھیے کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ارے انہیں کیا کر سکتا ہے بھائی، چھوڑیے اس کا کیا حالت ہے. تو یہ جو تکبر، امریکہ کا تکبر اٹھا سکے، اسرائیل کا تو ہر کیا ہے، اسرائیل ہے کیا، اسرائیل ایک امریکہ ہی ہے. تو پوری طریقے سے یعنی ایرانیوں نے یہ امریکہ کے اور اسرائیل کے تکبر کو پوری طریقے سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ پوری جنگ کی صورتحال ہے، اور جنگ صرف یہی ہو رہی ہے. اب اور ایک چیز، ڈونلڈ ٹرمپ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ میں دونوں میں ڈیل کرا دوں گا، جیسا ہندوستان اور پاکستان میں کیا. ارے بھائی ہندوستان تو انکار کر رہا ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں. سعودی عرب میں ہر جہاں گئے، ہر جگہ پریس کانفرنس میں یہ بولتے رہے کہ میں نے ڈیل کرائی، میں نے رکوا دیا. ہے ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے غلام ملک ہے نا، امریکہ کے غلام ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، وہ ڈیل کرا سکتے ہیں. لیکن کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان ڈیل کرا سکتے ہیں کیا؟ ان کا یو ٹرن جو دیکھیے. تو یہ سچویشن ہے، اور جہاں تک اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں، اگر یہ طویل ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا پر بھی پڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ جو آبنائے ہرمز ہے جی، جو ایک لنک لائن ہے جو دو بر اعظموں کو بلکہ تین بر اعظموں کو جوڑتی ہے، اور یہ یعنی آئل شپنگ کی کوریڈور ہے. یعنی جتنا بھی تیل اس علاقے سے پوری دنیا کو پھیلتا ہے، جو جاتا ہے پانی کے جہازوں کے ذریعے، اس کو روکنے کی بات کی گئی ایران کی طرف سے. کہا کہ اگر یہی ہوگا تو ہم یہ روک دیں گے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا. آج دیکھیے ہندوستان کے کئی اخبارات خاص کر جو بزنس پیج میں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کروڈ آئل پھر سے، حالانکہ کروڈ آئل جو ہے اس وقت ہندوستان کو بہت کم دام میں مل رہا ہے. خیر عوام کو اس کا فائدہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا وہ میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. لیکن اگر یہ ہو جاتا تو اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کروڈ آئل جو ہے پھر سے جو ہے زیادہ مہنگا پڑے گا، پھر لوگوں کو جو ہے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. پھر ایک اور بھی چیز آ رہی کہ نہیں، اب لوگ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی توجہ دے، لیکن کیا فیول کا استعمال صرف آٹو موبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا؟ اس کا جو کنزمپشن ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا کم ہو رہی ہے کیا؟ جی، کئی ایک سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جنگ کے اثرات معاشی طور پر بھی دنیا میں بھی پڑ سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ G7 نے بھی جو ہے اسرائیل ایران کشیدگی کم کرنے کی طرف توجہ دلائی. اب دیکھیے G7 میں پوری طریقے سے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی جو ہے ایک انجمن ہے یہ. اب یہ لوگ چاہے تو ایک دن میں یہ بات کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں. چلو اسرائیل سے کہیں گے بھائی تم، چونکہ اسرائیل ان ممالک کے ہی انحصار پر رہتا ہے. جو G7 کی جو فنڈنگ ہے، ہتھیاروں کے ذریعے ہو، پیسوں کے ذریعے ہو، دیگر لاجسٹک کے ذریعے ہو، انہی کے اوپر تو چلتا ہے. لیکن یہاں ڈھکوسلا ہے بھائی. اب کسی نے یہ نہیں کہا G7 میں غزہ میں قتل عام ہو رہا اس کو روکیے. آپ دیکھیے ان کی جو باتیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا ہے ان کا. غزہ میں تو معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں نا. نہیں اسرائیل ایران، چونکہ ایران اب بھاری پڑ رہا ہے. ایران بھاری پڑو نہیں پڑو جواب تو دے رہا ہے. جی، تو لہٰذا اب یہ بند ہونا چاہیے غزہ کا. نہیں وہ غزہ کا ابھی دیکھیں گے. تو یہ ان کا دوہرا معیار ہے. یہ دنیا بے نقاب ہو گئی ہے. اور یہ ٹھیک ہے ایران کا نقصان ہو ضرور ہوا ہے، لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ ہمیں بھی کمزور مت سمجھے. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. اس سے پہلے کہ ہم مردم شماری 2027 کے اعلامیے کی بڑی خبر کی جانب بڑھیں، غزہ پر بات کرتے ہیں کہ غزہ میں بھی سے متعلق ہوئی اخبارات میں آج خبر آئی. حالانکہ یہ خبر کچھ چھوٹی آئی ہے، لیکن ابھی وہاں پر حالات اسی طریقے کے ہیں اور اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے. فوڈ سینٹر کے قریب فائرنگ میں 38 افراد شہید ہوئے ہیں. دیکھیے ایک طرف جہاں اسرائیل کو ایران کا خوف طاری ہے، وہ دوسری طرف غزہ میں اپنی بربریت کو جاری رکھا ہوا ہے. اب یہ فوڈ سینٹرز جہاں غذا کے لیے آٹا اور دیگر چیزیں دینے کے لیے کاؤنٹرز کھولے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کے مجموعے کو دیکھ کر وہاں فائرنگ کرا رہا ہے. اور جیسا آپ نے بتایا ابھی 38 جو ہے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، اور ان میں بچیاں، چھوٹے بچیاں اور خواتین زیادہ ہیں. بہت کم نوجوان ہیں اس کے اندر. تو یہ بدترین صورتحال ہے. اور دوسری طرف
جب ایرانی میزائل اوپر سے گزرتے ہیں غزہ کی اسٹرپ سے، تو باوجود پریشانی کے لوگ، فلسطینی لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بھائی ظالم کو سرکوبی کرنے والا کم از کم. اس دوران میں یمن کی طرف سے بھی یہ کہا کہ ہم ایک طریقے سے ہم بھی جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ جو میزائل ہٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی زمین پر وہ زیادہ ایرانی تو ہوں گے، لیکن اس میں یمن کا بھی جو ہے شمار ہونا ہے، تو یمن کے میزائل بھی اس کو ہٹ کر رہے ہیں. مردم شماری سے متعلق میں نے کہا کہ بڑی خبر ہے، نوٹیفیکیشن اس کا اور گزٹ آیا ہے، 2 مرحلوں میں اس کی تکمیل ہوگی. کہاں تک شہریوں کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ حکومت 2021 میں اس کو مردم شماری کرانی تھی، لیکن اس کے پاس لوگوں کی گنتی کے لیے بھی اس کے پاس اتنا عزم حوصلہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی گنتی کر سکے. ایک طویل عرصے سے ہمارے پاس، یعنی برٹش انڈیا کے دور سے ہی لوگوں کی گنتی، شہریوں کی گنتی ہوتی ہے. اب یہاں جو گنتی کا جو سوال ہے، اب یہ ایک اعلامیہ، جیسا آپ نے کہا، اعلامیہ اکتوبر 2026 کی بات ہے. اس کے لیے کتنا بجٹ ہے، کتنا عملہ ہونا ہے، کتنے مرحلوں میں ہونا ہے، یہ پورا کیا، اور یہ کام مارچ 2027 تک مکمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے، اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. لیکن اس میں ایک اور بات کاسٹ سینسس کی بھی کی جا رہی ہے کہ یعنی جب مردم شماری ہوگی، ویسے بھی مردم شماری میں پوچھا جاتا ہے آپ کا مذہب، آپ کی ذات، لیکن عام طور پر جو رزلٹ، یعنی جو عوام میں دیا جاتا ہے کہ جملہ تعداد کتنی ہے، کون سے مذہب کے لوگ کتنے ہیں، کون سے علاقے میں کتنے رہتے ہیں، یہ عام طور پر کیا تھا، لیکن ذات پات کے نام سے نہیں دیا تھا. اب چونکہ اس کے اندر ایک ایسا بھی جو ہے خانہ، یعنی شیڈول، یعنی رکھا گیا جس میں آپ کی ذات، آپ کی سب کاسٹ یہ بھی رہے گی، اور اس کو بھی عام کیا جائے گا کہ ہاں یہ ذات کے لوگ اتنے ہیں، یہ اس کے طبقے کے اتنے ہیں. اس لیے کہ ذات پات کے نام پر جیسا کہا جا رہا ہے، کانگریس کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی تھی جب راہل گاندھی کنیا کماری ٹو کشمیر جو ہے جو ایک یاترا نکال رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری. وہ تو بات صحیح ہے. تلنگانہ میں گزشتہ نومبر کو 24/9 یعنی کو اس میں جو ہے ذات پات کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب اس میں حصے داری بھی ہو گئی، لیکن بتائیے آج تک، خیر مائنورٹیز کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یہ ہوئی، اب حصے داری کس کو ملی؟ تو ٹھیک ہے، دعوے اپنی جگہ ہوتے ہیں. جب بانٹنے کی بات آتی ہے، گڑ بانٹنے کی بات آتی ہے، تو اندھا روڑیاں اپنے لوگوں میں بانٹتا ہے. ایئر انڈیا حادثے کی تحقیقات جاری ہیں، اور کہاں تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اخبارات میں اس بارے میں لکھا ہے. وہیں لکھنؤ میں جو ہے حجاج اکرام سے بھرے ایک طیارے کی لینڈنگ کے دوران پہیے سے چنگاریاں نکلیں اور پھر ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا. فائر انجنز پہنچے اور جو ہے بہرحال بحفاظت تمام مسافرین کو، حجاج اکرام کو باہر نکالا گیا. دیکھیے، ہندوستان میں ایویشن کی منسٹری ہے، یعنی شہری ہوابازی کی وزارت ضرور ہے، لیکن اس وزارت میں ان کے پاس ان کا کوئی طیارہ نہیں ہے، فلائٹ نہیں ہے کوئی، نمبر 1. اور ان کے پاس بالکل چند ایک ایئرپورٹس رہ گئے ہیں، سارے کے سارے انہوں نے خانگی لوگوں کے حوالے کر دیے. اب جو بات احمد آباد کے حوالے سے آپ نے کی ہے، اس میں 2-3 باتیں نکل کر آئی ہیں. ایک تو ابھی چونکہ تقریباً جو لاشیں جھلس گئی تھیں، تو ان کی پہچان ایک مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ماہرین کو دلی سے، کلکتہ سے، دیگر ماہرین کو جو فورنسک ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں ان کو بلایا گیا. ان کی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے. ان کے رشتہ داروں کی جو ہے ان کے ڈی این اے لے کر وہ ان کی جو جلی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ ان کو جو ہے میچ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ جو ان کی باقیات ہوتی ہیں، باقیات دی جا رہی ہیں، میتیں نہیں دی جا رہی، باقیات کو ایک تابوت بنا کر اس کے حوالے کیا کہ بھائی ایسے ہی ان کو اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنی جو بھی رسوم ہے اس کے لحاظ سے ان کو تلف کر دیجیے گا جو بھی ہے. تو یہ چیزیں ابھی تک 86 ہو گئے، ابھی اور باقی ہے جی، اور وہ بھی باقی ہے جو نیچے جو مرے سے لوگ ہیں، وہ بھی کافی بڑی تعداد ہے. دوسری بات، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی، کئی لوگ کہ کہیں نہ کہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ پائلٹ کا قصور ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل قصور ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹاٹا کمپنی کا قصور ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی کی طرف سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایئرپورٹ کی جو اتھارٹی اس وقت ہے، جو اڈانی کمپنی کے تحت ہے، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھتا ہندوستان کے اندر. جبکہ ماہرین
ایویشن ایک اینگل کو وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اینگل ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ اینگل صحیح ہوگا نہیں ہوگا الگ سوال ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے بنا جوابداری کے ایئرپورٹ حوالے کر دیے، ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہونی ہے، ان کے پاس مستقل عملہ نہیں ہے، یہ لوگ کسی کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں، کانٹریکٹ کے بدلے وہ کانٹریکٹ سب کانٹریکٹ دیتا ہے، اس طریقے سے یہ اڈے کے مزدوروں کے ذریعے کام چلایا جا رہا ہے جی تو جواب دہی نہیں ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ پورٹ اڈانی کے تحت ہے، اس پہ کوئی سوال آج تک بھی نہیں ہوا، نہ اخباروں میں ہوا نہ کسی ٹی وی چینل میں، چونکہ وہ بچانا مقصد ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایویشن کا جو محکمہ ہے وہ ایک بالکل جھنجھنا ہے، اس میں کچھ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. اور اتنے حادثات، اب دیکھیے کل ہم نے بات کی تھی ہیلی کاپٹر کی بات، وہاں میں نے دیکھا کہ اتراکھنڈ میں ایسے 5 واقعات گزشتہ 10 دن کے اندر ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں، جب ہلاکتیں ہوئی تو جب ہوش میں آیا، جب اس وقت ہلاکتیں نہیں ہوئی جو پہلے 4 واقعات جو ہوئے. جی تو یہ سچ. اب تو خیر اب جیسا کہ آپ نے لکھنؤ کا کیا ہے تو خیر دیکھیے حادثے ایک سب سے بڑے جو ہوتے ہیں، دیکھیے حادثے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے، کسی کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ لکھنؤ میں ایک طیارہ حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تو بڑی بات ہے. تو خیر ایک اطمینان کی بات ہے. اسی سے متعلق خبر ہے کہ ایئر شو سے پیرس میں ہونے والے اسرائیل کو ہٹا دیا گیا، کیا وجہ رہی ہے؟ دیکھیے پیرس میں ایک بہت بڑا جو ہے ہتھیاروں کے میلہ چل رہا ہے، شو ملتے ہیں، اس میں کئی قسم کے ایئر شوز بھی ہیں، فلاں ہیں، اور یہ ڈسپلے ہوتے ہیں، کئی ملکوں کو جو ہے یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے اپنا شو کیس کرتی ہیں. اب اس میں سے 2-3 ریزن بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پیرس کی حکومت نے وہ جو شو کے منتظمین ہیں انہوں نے ان کے جو ڈسپلے تھے اس کو بلاک کر دیا. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خود اسرائیلی کمپنیوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے چونکہ ان کے پاس جو حالات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے. تو کئی ایک ریزن ہے، 2-3 ریزن تو بتائے گئے ہیں اخبارات میں، لیکن منتظمین کی طرف سے یہ بات تفصیلی نہیں آئی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے 3 شیڈز تھے، یعنی 3 مختلف کمپنیوں کے جو تھے وہ بند کر دیے گئے. مہاراشٹر میں بارش سے متعلق بھی خبریں اخبارات میں آئی ہیں، کیا کچھ حالات ہیں مہاراشٹر کے؟ دیکھیں مہاراشٹر کا کوکن کا علاقہ، ساحلی علاقہ اور بامبے، کلیان، یہ علاقے پوری طریقے سے متاثر ہیں. اور آپ دیکھیے یہ بتایا گیا ہے کہ کل بامبے میں عام زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش ایک الگ صورتحال ہے، لیکن مہاراشٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں گوداوری بہتی ہے، اب وہاں خاص کر جو مراٹھواڑہ کے علاقے میں وہاں بھی کافی بڑی صورتحال بتائی جا رہی ہے. تو خیر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نیشنل کلیمٹی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن حکومتی جو ادارے جات ہیں وہ کس طریقے سے پانی کی نکاسی کے لیے جو بہتر انتظام نہیں کرتا. اب دیکھیے گزشتہ دنوں پونے میں ایک پل گر گیا، یہ کہہ رہا ہے کہ ندی میں فلو زیادہ ہو گیا تھا، پل کمزور ہو گیا تھا، اب سیاح ذمہ دار ہیں. اب وہ دیکھیے پہلے تو کہا کہ 5 لاشیں نکالی گئیں، ابھی بھی 20 لوگ لاپتہ ہیں، پتہ نہیں ان کا حشر کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر فالو اپ نہیں ہوئی. مزید 2-3 بین الاقوامی خبریں ہمارے پاس ہیں جو اخبارات کی بڑی خبریں ہیں. یوکرین نے مردہ فوجیوں کی جو منتقلی کا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے جنگ روکنے کے لیے استنبول میں گزشتہ 15 دنوں سے متواتر روس اور یوکرین، ترکی کی ثالثی میں اور امریکہ کے ایڈوائس پر یہ کام ہو رہا ہے. یہ جنگ تو رکی نہیں، البتہ 2 مرحلوں میں پریزنس آف وار، یعنی جنگ میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کا تبادلہ ہوا ہے. اب یہ جو آج جو خبر آئی ہے کہ روس سے ایک ایسی ٹرین یوکرین کی طرف بھیجی گئی ہے جس میں یوکرین کے 1200 مردہ جو مر چکے فوجی ہیں ان کی میتوں کو، ان کے تابوت کو بھیجا جا رہا ہے. تو خیر یہ ایک اچھی بات ہے جس کے فوجی، تو یہ ایک دیکھیے یہ جنگی اصول ہے، جب تو اس کے ساتھ اور جب فوجی یعنی حریف کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو اس کی توہین نہیں کی جاتی بتایا جاتا ہے، بلکہ اس کو عزت کے ساتھ اس کو تابوت میں رکھا جاتا ہے. اور جب بھی یہ موقع ہوتا ہے ایکسچینج آف اس کا، تو یہ ایک بات ہے کہ ان کی جتنے بھی لاشیں تھیں ان کو حوالے کیا گیا. تو اس کے ذریعے یہ ہے معلوم ہوا ہے کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں جنگ کے اندر. خیر فوجی کی زندگی تو بالکل غیر یقینی رہتی ہے، کب محاذ پہ جانا ہے، کب وہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں کہ بھائی جنگ تو رکی نہیں، جنگ میں تو شدت ہو گئی، لیکن پریزنس آف وار کا جو ہے تبادلہ ہو رہا ہے اور جو تابوتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کی عدالت نے سمن جاری کیا ہے شیخ حسینہ واجد کے خلاف ان کو طلب کرنے کے لیے. تو کیا شیخ حسینہ واجد کو واقعی بنگلہ دیش میں وہ پہنچیں گی اور جو ہے ان پر مقدمہ چلے گا؟ اب دیکھیے ان میں ملک
کو تباہی پہ لانے اور خلاف، اور ان کو غیر ضمانتی ان کے پر وارنٹ جاری کر دیے گئے عدالت کی جانب سے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملک میں بدامنی کے لیے، جمہوریت کی تباہی کے لیے اور کئی لوگوں کے قتل عام کے لیے ان پر مقدمات دائر کیے گئے. اب یہ عدالت کا تو سمن ہے، عدالت کا وارنٹ ہے. اب حکومت بنگلہ دیش کا یہ موقف ہے کہ دیکھو بھائی، ہندوستان ہمارا ایک اچھا دوست ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان مجرمین کی حوالگی کا ایک معاہدہ ہے، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کہتے ہیں اس کو. جی. اور اس کے تحت چونکہ یہ ہماری عدالت نے اس کو مجرم قرار دے کر اس کو جو ہے اس پہ ضمانت یعنی وارنٹ جاری کر دیا ہے. تو اب آپ کے لازم ہوتا ہے، چونکہ معاہدے پر آپ نے بھی دستخط کیے ہیں، لازم ہوتا ہے کہ آپ کی سرزمین کے اندر یہ ہمارا مجرم، یہ جرم کردہ ایک شخص ہے جس کو آپ حوالے کرنا ہے. اب اس پر حکومت ہند کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. ناظرین، ایک اور بڑی خبر کو شامل کرتے ہوئے اختتام کی جانب پڑیں گے، وہ ہے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ قبرص. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آج بھی اخبارات میں تصاویر کے ساتھ خبریں آئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ 3 ممالک کا ان کا دورہ ہے. اس میں سے وہ سائپرس میں ہیں اور وہاں پر انہیں جو ہے سب سے بڑے شہری اعزاز سے نوازا گیا ہے. دیکھیے، سائپرس ایک آئلینڈ نیشن ہے، ترکی کے قریب ہے، ترکی اور اٹلی کے قریب ہے، یونان کے قریب ہے، سوری، تو گریس کے قریب. تو اب یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. اب یہ جو حصے میں گئے ہیں یہ یونان کے زیر اثر والا ہے، گریس کے زیر اثر والا علاقہ ہے، جس میں کرسچینٹی کی بڑی تعداد ہوتی ہے. جو مشرق میں جو ہے وہ ترکی کے تحت وہ مسلم حکمران ہے. اور آپ دیکھیے اس کا جو دارالحکومت ہے اس کی جو پارٹیشن کی گئی ہے، یعنی ایک گھر ہے، اس پہ 2 دیوار لگی ہوئی ہے. آپ جا کے، کیونکہ جو لوگ گئے ہیں وہاں مجھے بتا رہے ہیں، بڑا عجیب لگا بھائی. اب وہ گھر گئے تو وہ علاقے میں وہاں کی حکومت الگ ہے، خیر ایک جیسے ہے، ایسا آنے جانے میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا بھی چلتا ہے کہ ایسی لکیر، ایسی جو ہے دیوار کھینچ دی گئی ہے جو 2 گھروں کو، ایک گھر کو 2 ڈیوائڈ کرتی ہے. تو اس طریقے سے ایک ملک کو ڈیوائڈ کر دی. بڑا عجیب لگا مجھے بھی، اچھی بڑی عمارتیں ہیں. تو اب یہ صاحب گئے ہیں یونان کے اثر والے جو ہے حصے میں گئے، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے وہیں جائیں گے. تو خیر اس کے بعد ان کو شہری جہاں بھی جاتے ہیں، 2 باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی. ہم بھی بڑا چاہتے ہیں بھائی ہمارے پرائم منسٹر ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو قومی اعزاز مل جاتا ہے، اور جہاں بھی جاتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو برابر وہاں کے کانٹریکٹ دلائے ہیں. یہ 2 باتیں تو پکی ہوتی ہیں. خیر اس سے ہندوستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے. اب وہاں سے وہ کینیڈا چلے گئے، اور کینیڈا میں خیر جو کچھ ہوگا وہ کل آپ کو معلوم ہوگا. اور واپسی میں کروشیا جائیں گے. کروشیا دیکھیے یہ بھی بلغان کا، یعنی یورپ کا ایک علاقہ جو خلافت عثمانیہ کے تحت، اس کو بلغان کا جو علاقہ کہتے ہیں، تو وہ علاقہ ہے، وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا یہیں اختتام ہوتا ہے. آخر میں ایک مرتبہ ہم جناب ماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی اخبارات کی تمام خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد شاہ الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 14. خدا حافظ.